Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the topic of mineral nutrition. पिछली वीडियो में हमने सॉइल के बारे में देखा कि सॉइल से पौधे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब इसके बाद हम कुछ मिनरल्स की बात करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और उसके बाद उनके जो रोल हैं प्लांट्स में, क्या रोल वो प्ले करते हैं। पौधे के लिए डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो क्या पार्ट प्ले करते हैं, और उसके बाद फिर हम इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें हम जो रोल है सॉल्ट्स का या एलिमेंट्स का प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की डेवलपमेंट में और प्लांट की फिजियोलॉजी में ये क्या किरदार अदा करते हैं। पहले तो मिनरल न्यूट्रिशन को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। तो जैसे कि बाकी साइंसेज हैं, ये है स्टडी, तो इसमें यह है कि दो चीज़ें हैं, पौधे कैसे ये मिनरल्स यानी कि इनऑर्गेनिक आयन्स या एलिमेंट्स हासिल करते हैं और फिर उनको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी पौधे में उन मिनरल्स का क्या इस्तेमाल है और पौधे उसको कैसे हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये इस स्टडी को हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो कि आम तौर पे पौधे हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक आयन्स की फॉर्म में सॉइल से, तो इसको उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में पौधे हासिल करते हैं सॉइल से, तो उनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मुख्तलिफ़ पौधे इस हवाले से मुख्तलिफ हैं। तो ज़्यादातर पौधे जो हैं वो क्या है, उनको थोड़ी तादाद में न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स चाहिए। अब ज़ाहिर है हमें पता है कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 92 है। तो 92 होने का मतलब ये नहीं है कि पौधे को सारे के सारे 92 एलिमेंट्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए। तो उनको क्या है, स्मॉल नंबर जो है उन हर एक ज़्यादातर पौधे को चाहिए ताकि वो अपने लाइफ साइकिल को कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। यानी इस सेंटेंस में या इस स्टेटमेंट में हम ये बता रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कितनी तादाद एक पौधा अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करता है या अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो उसको चाहिए, यानी वो जिनके बगैर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं। अगर वो ना हो तो शायद उनका लाइफ साइकिल मुकम्मल न हो पाए, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एसेंशियलिटी यानी कि एसेंशियल क्यों हैं, हम इनको क्यों एसेंशियल कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो वो हमें बता रहा है कि इसके लिए इसकी दो वजूहात हैं। इसके लिए हमने जो मयार रखा है किसी एलिमेंट का एसेंशियल होना, तो वो क्या है, वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। तो वो दो चीज़ें क्या हैं, पहले तो यह है कि एक एलिमेंट को हम एसेंशियल कंसीडर करते हैं, क्यों कि अगर वो न हो, यानी अगर वो एलिमेंट पौधे को न मिले तो पौधा अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो फिर इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एसेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये पहला मयार है किसी एलिमेंट के एसेंशियल होने का कि अगर पौधे को न मिले तो पौधा अपना लाइफ साइकिल, जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट नहीं कर सकता। दूसरा मायार ये है कि अगरचे वो उसके लाइफ साइकिल के लिए तो ये नहीं है, लेकिन यह है कि वो किसी प्लांट के या तो कॉन्स्टिट्यूएंट का एसेंशियल पार्ट है या किसी मेटाबोलाइट का हिस्सा है। तो जब ये दो चीज़ों में वो, यानी चाहे उसमें हो या उसमें हो, प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट में हो या उसके किसी ज़रूरी मेटाबोलाइट में हो वो एलिमेंट, तो फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, एसेंशियल एलिमेंट। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट
تو پلانٹ کے جو پارٹس ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں لیوز ہیں، اس کے سیلز ہیں، اس کے ٹیشوز ہیں، اس کے پلانٹ کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں، تو یا تو ان میں کسی میں وہ ایک خاص رول جو ہے پلے کرتا ہے یا اس کا حصہ ہے یا اس میں ضروری ہے، تو بھی وہ اسینشیل کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور اگر پلانٹ کے کسی پارٹ میں نہیں ہے، پلانٹ کے کسی میٹابولائٹ کے لیے اس ایلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ میٹابولائٹ یہ ایک جنرل ٹرم ہے، ہم ان کیمیکل کمپاؤنڈس کے لیے، آرگینک کمپاؤنڈس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مختلف اس کو آپ مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں، یعنی جو میٹابولائٹ ہے جنرل ٹرم ہے کہ جو چیز میٹابالزم کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ پھر تھوڑی سی یہ بات جو ہے کچھ پھر بھی وضاحت نہیں کر رہی۔ تو میٹابولائٹ بیسیکلی کیا ہے؟ دیز آر ریئیکشن انٹرمیڈیٹس، یہ بھی آپ اس کو ایک طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ریئیکشن انٹرمیڈیٹ سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ نے پلانٹ کی فزیالوجی میں مختلف کیمیکل ریئیکشنز پڑھے ہیں، مثلا جیسے ہم نے گلائکالسس دیکھا ہے، کریب سائیکل دیکھا ہے، فوٹوسنتھسس میں کیلوین سائیکل ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ ویسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، تو یہ ایک میٹابولک پاتھ وے ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے، اے اس سے بی بنتا ہے، بی سے پھر سی بنتا ہے، اور سی جو ہے اس سے ڈی بنتا ہے، ڈی بنتا ہے، اور ڈی سے جو ہے پھر کیا ہے؟ ای بنتا ہے، اینڈ سو آن۔ اب اس میں یہ جو ہیں، یہ اے بی سی ڈی جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ انٹرمیڈیٹس ہیں، دیز آر ریئیکشن انٹرمیڈیٹس۔ تو یہ بھی میٹابولائٹ ہے، یہ بھی میٹابولائٹ ہے، یہ بھی میٹابولائٹ ہے، یا پھر پروڈکٹ جو کسی ریئیکشن کے پروڈکٹ کے سلسلے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایک بہت مشہور مثال لے لیتے ہیں، پائرویک ایسڈ۔ تو پائرویک ایسڈ آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں ریسپائریشن میں جب گلائکالسس کا سٹیپ یا سٹیج کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے سارے ریئیکشنز تو ہمیں اینڈ پہ پائرویک ایسڈ حاصل ہوتا ہے۔ تو میٹابولائٹ کوئی بھی ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ جو کہ ریئیکشن کے انٹرمیڈیٹس میں ہو، یا کسی میٹابولک پاتھ وے کا یا کسی ریئیکشن کی پروڈکٹ ہے، تو وہ بھی میٹابولائٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو یا تو کسی اسینشل پلانٹ کے کنسٹیٹیوئنٹ کا حصہ ہو، یا اس کے کسی میٹابولائٹ کے ساتھ وہ کام کرے، تو پھر اس ایلیمنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسینشل کہیں گے۔ تو یہ اسینشل ہونے کا معیار ہے کہ ایک ایلیمنٹ اسینشل کیسے ہوگا۔ اب اس کے بعد کتنے اسینشل ایلیمنٹس ہیں؟ تو یہ ایک تعداد ہے، ایک نمبر ہے 17 ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اسینشل کہا جاتا ہے کہ یہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی فزیالوجی کے لیے، فنکشننگ کے لیے، لائف سائیکل کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ امپارٹنٹ ہیں۔ تو یہ وہ لسٹ ہے آپ کے سامنے ان ایلیمنٹس کی، اور ان کو ہم نے ایک طریقے سے کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے 2 بڑے گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو کہ ہمیں پانی یا کاربن ڈائی آکسائڈ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پودا ڈائریکٹلی سائل سے حاصل نہیں کرتا۔ پانی جو ہے وہ تو سائل سے آتا ہے، لیکن یہ کاربن جو ہے، اور کاربن کے ساتھ جو آکسیجن ہے، تو وہ فوٹوسنتھسس میں ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پانی یا کاربن ڈائی آکسائڈ سے، یعنی سائل سے ہمارے مراد یہ ہے کہ منرل سائل میں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو منرلز ہیں یہ سارے سائل میں سولوشن فارم میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہائیڈروجن جو ہے یہ، اور ہائیڈروجن آکسیجن یہ پانی کا حصہ ہے، اور آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی ہوتی ہے، اور یہ سائل سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نائٹروجن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے 3 ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن، پھر نائٹروجن، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سلفر، سلیکان، پھر کلورین، آئرن، بوران، مینگنیز، سوڈیم، زنک، کاپر، نکل اور مولبڈینم۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائل سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے، میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس میں۔ تو یہ میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں، ان کا بھی ذکر ابھی آ رہا ہے۔ تو یہ وہ لسٹ ہے آپ کے سامنے ان 17 ایلیمنٹس کی جن کو اسینشل کہا جاتا ہے، اور پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اسینشل ہونے کا معیار کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسینشل ایلیمنٹس کو ہم 2 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، میکرو اور مائکرو، اور مائکرو کو ہم ٹریس ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں۔ تو میکرو ان کو ہم کہتے ہیں جن کی مقدار جو پودا استعمال کرے یا اس کی ڈرائی ویٹ میں پائی جائے، تو وہ 10 ملی مول پر کے جی آف ڈرائی ویٹ، یعنی یہ ان ایکسیس
اگر ان کی تعداد اس مقدار سے زیادہ ہو، 10 ملی مول، یعنی مول کا آپ 1000واں حصہ کر دیں تو ملی مول ہو جائے گا، تو 10 ملی مول پر کے جی آف ڈرائی ویٹ، یہ جو ہے اس سے زیادہ اگر وہ استعمال ہو تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، میکرو نیوٹرینٹ۔ اور میکرو نیوٹرینٹ جو ہیں زیادہ تر وہ کیا ہے کہہ رہا ہے، زیادہ تر اگر جو مکمل طور پہ نہیں لیکن زیادہ تر کیا ہے، یہ مالیکیولز کا سٹرکچر بناتے ہیں، یعنی ان سے مالیکیولز بنتے ہیں، اگرچہ تمام کے تمام نہیں لیکن زیادہ تر جو ہے لارجلی ناٹ ایکسکلوسیولی یہ کیا ہے، یہ مالیکیولز بناتے ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ 10 ملی مول سے کم استعمال ہوتے ہیں، تو یہ 10 ملی مول جو ہے یہ ہمارا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے میکرو اور مائکرو کو بتانے کے لیے۔ تو اگر 10 سے زیادہ ہو تو وہ میکرو ہو جائے گا، 10 ملی مول سے کم ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ مائکرو ہو جائے گا۔ مائکرو کیا ہیں؟ مائکرو مالیکیولز نہیں بناتے لیکن یہ کیٹالیٹک اور ریگولیٹری پارٹ پلے کرتے ہیں، مثلاً یہ انزائمز کے ایکٹیویٹرز ہوں گے، یہ کسی انزائم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کی ایکٹیویشن میں پارٹ پلے کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ کلاسیفیکیشن ہو گئی ان 17 ایلیمنٹس کی میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے اور اس میں ہم نے وہی ایلیمنٹس ہیں لیکن اب ہم نے اس کی جو ڈرائی میٹر میں جو مقدار ہے وہ آپ کے سامنے شو کیا ہے۔ یہ اس کا نام ہو گیا، یہ اس کی سمبل ہو گئی، اور یہ ان کی پرسنٹیج ہے یا پارٹس پر ملین، پی پی ایم پارٹس پر ملین ہوتا ہے، وچ از بیسیکلی ایم جی پر لیٹر۔ تو ایم جی پر لیٹر آپ اس کو کہیں یا اس کو پارٹس پر ملین، یعنی 10 لاکھ میں 1 لاکھ، 10 لاکھ میں ملین میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، وہ پارٹ پر ملین کہلائے گا۔ تو کتنے پارٹس پر ملین، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کی مقدار جو ہے، تو اس میں آپ یہ ہائیڈروجن جو ہے وہ 6 ہے، کاربن 45 پھر مختلف، اور پھر ان کی جو ایٹمز کی تعداد ہے مولبڈینم کے حوالے سے، تو مولبڈینم جو ہے وہ 1 چاہیے، یعنی یہ ٹریس ایلیمنٹس ہیں بہت کم مقدار میں، تو اسی حوالے سے پھر باقی کتنی چاہیے، تو آپ دیکھ رہے ہیں نکل اس سے تھوڑا زیادہ ہے، 2 ایٹمز چاہیے، پھر یہ 100 ایٹم، 300، 400، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاکھ، 10 لاکھ، اور یہ تقریباً 60 ملین ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم اردو میں کروڑ کہتے ہیں، 6 کروڑ، تو تقریباً 6 کروڑ یا 60 ملین۔ تو یہ وہ مولبڈینم یعنی ایٹمز کی تعداد ہے ریلیٹیو ٹو مولبڈینم، اور یہ ان کی پرسنٹیج ہے یا پارٹس پر ملین ہے، اور باقی یہ ایک اور ٹیبل ہے، یہ بھی وہی چیز آپ کو بتا رہی ہے۔ اب یہ اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹ جو پودے کو سائل میں اویلیبل ہوتا ہے تو اس کی کیمیکل فارم کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹریٹ اور امونیم آئن، اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فاسفیٹ اور یہ سلفیٹ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی جو فارم ان کو اویلیبل ہوتی ہے سائل میں، تو اسی حوالے سے، اور یہ وہ ملی مول یا پارٹس پر ملین کی ہے، یہ ان کے سمبل ہے اور یہ ان کے نام ہے۔ تو یہ ٹیبل بھی اسی حوالے سے ہے، میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس۔ اب اس کے بعد ہم ان منرلز کی ایک اور طریقے سے کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض سائنٹسٹ نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کی کلاسیفیکیشن ہے منرلز کی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو یوں کلاسیفائی کرنا چاہیے، ان کا جو بائیو کیمیکل رول ہے اور جو فزیولوجیکل رول ہے پلانٹس کے اندر، اس لحاظ سے ان کو کلاسیفائی کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آگے ایک ٹیبل آ رہی ہے، تو اس میں اس کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا گروپ ہے اسینشل ایلیمنٹس کا، اس میں یہ ہے کہ یہ کاربن کمپاؤنڈس بناتے ہیں پلانٹ کے، اور پلانٹس جو ہے ان نیوٹرینٹس کو استعمال کرتے ہیں، اسیمیلیٹ کرتے ہیں بائیو کیمیکل ریئیکشنز میں، آکسیڈیشن اور ریڈکشنز کے ذریعے۔ تو یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے یہ انرجی سٹوریج ریئیکشنز میں استعمال ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ
پودے کے سٹرکچرز بنانے میں، اسٹرکچرل انٹیگریٹی اس میں استعمال ہوتی ہیں، جس سے پودے کے ڈفرینٹ سٹرکچرز بنتے ہیں۔ اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس میں فاسفیٹ ہے، بوریٹ ہے، سلیکیٹ ایسٹرز ہیں، اور یہ ہائیڈراکسل گروپ جو ہے کسی آرگینک جیسے شوگر ہو گیا، فاسفیٹ ہو گیا، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروپ ہے جو کہ انرجی سٹوریج ریئیکشنز میں یا اسٹرکچرل انٹیگریٹی مینٹین کرنے میں، اسٹرکچرز بنانے میں پودے کے، اس کے سیلز کے، اس کے جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو گروپ ہو گئے۔ تیسرا گروپ جو ہے یا تو یہ فری آئنس کی شکل میں ہوتا ہے یا ایسے آئنس جو کہ کسی چیز کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں، مثلا پیکٹک ایسڈ جو ہے پلانٹ سیل وال کے ساتھ کیا ہے بائنڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو خاص طور پہ ان کی امپارٹنس ہے وہ یہ ہے انزائم کو فیکٹرز، انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، آسماٹک پوٹینشلز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، آسماسس کو۔ اور چوتھا گروپ جو ہے یہ وہ ہے جو کہ الیکٹران ٹرانسفر میں رول پلے کرتے ہیں، جیسے ہم نے فوٹوسنتھسس میں الیکٹران فلو دیکھا ہے، ریسپائریشن میں الیکٹران فلو دیکھا ہے، تو اس میں یہ امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ گروپ ہے، ہم اس ٹیبل کو پوری ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گروپ میں نائٹروجن اور سلفر آ جاتی ہے، یہ کاربن کمپاؤنڈز بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں امینو ایسڈز بنتے ہیں، پروٹینز، نیوکلیک ایسڈ، یہ بے شمار کمپاؤنڈز یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ دوسرے میں جو کہ انرجی سٹوریج کے حوالے سے جیسے اے ٹی پی ہو گیا اور باقی سیل وال کے حوالے سے کہ سیل وال کا سٹرکچر بناتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے کمپاؤنڈز جو کہ سیل وال میں استعمال ہوتے ہیں، سیل کی الانگیشن میں، میٹابالزم میں۔ تو یہ مختلف، یعنی یہ جو اب ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں یہ وہ میکرو اور مائکرو کی نہیں ہے، بلکہ ان کے رول، ان کے فنکشنز کے حوالے سے ہے۔ تو یہ پہلا گروپ ہو گیا جس میں نائٹروجن اور سلفر، اس میں فاسفیٹ، سلیکیٹ اور بوریٹ یہ آ گئے، یہ دو گروپ ہو گئے۔ اور تیسرا گروپ جو ہے اور چوتھا گروپ یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تیسرے گروپ میں جو ہے پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کلورین، مینگنیز اور سوڈیم ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ عام طور پہ آئنک فارم میں ہوتی ہیں اور یہ کو فیکٹر، تقریباً 40 انزائم کے یہ کو فیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیل کے ٹرگر اور سیل کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کے مینٹین کرنے میں، مڈل لیملا ہو گئی، انزائم جو فاسفیٹ ٹرانسفر ہے، تو یہ مختلف قسم کے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ آئنک فارم میں ہوتی ہیں اور یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاسفینول پائرویٹ C4 میں، کیمپ پلانٹس میں۔ پھر وہ ہوتے ہیں جو کہ ریڈکشن میں ہوتے ہیں، سائٹوکرومز ہو گیا، نان ہیم آئرن پروٹینز ہو گئی، نائٹروجن فکسیشن، ریسپائریشن میں اسکاربک آکسیڈیز۔ تو یہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، ہم نے اس میں نہیں جانا، لیکن صرف آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ سائنٹسٹ نے، پلانٹ فزیالوجسٹ نے کی ہے، کہ رول بیسڈ کلاسیفیکیشن۔ تو چوتھے گروپ میں آپ دیکھ رہے ہیں آئرن ہے، زنک ہے، کاپر، نکل اور مولبڈینم۔ تو ایلیمنٹس وہی ہیں لیکن ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے بیسڈ آن دیئر رولز۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیبل بھی دیکھ کے حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ہاؤ مینی رولز دیز ایلیمنٹس پلے ڈیورنگ دا لائف آف اے پلانٹ۔ تو یہ کچھ ایلیمنٹس کی بات ہو گئی، ان کے کلاسیفیکیشن کی، منرل نیوٹریشن کی ڈیفینیشن کی، اور ان کی تعداد اور ان کی جو کوانٹٹی پودے کے اندر ہو سکتی ہے یا جتنی ان کو چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کے ڈیفیشنسی سمٹمز اور رول وغیرہ کی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔